बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, बहुत सी बातें हैं क्योंकि लॉन्ग मार्च जारी है, सियासत का जो बहरान है वो भी जारी है, हुकूमत अपने दावे कर रही है, इमरान खान के दावे अपने हैं। वो कह रहे हैं कि तारीखी लॉन्ग मार्च है और इसका रिजल्ट निकलेगा और टांगे कांप रही हैं, यानी कांपे टांग रही हैं। आजकल का तो रवाज ये है, न्यूट्रल जो है वो जानवर होता है। फिर उन्हें कहा कि आप सब मेरे साथ हैं, तो देखिए हुकूमत बहुत जल्दी घुटने टेक देगी। अच्छा, इमरान खान साहब ने ये भी कह दिया, दूसरी तरफ एक दावा और भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा जो ताकतवर लोग हैं, ताकतवर तबका जो है वो आए सालसी कराए। इसका मतलब है वो भी सालसी चाहते हैं। खबरें हैं कि बैकडोर गुफ्तगू जारी है। परवेज़ खटक कहते हैं नहीं जारी है। राना सनाउल्लाह भी कहते हैं हम बात नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ भी कहते हैं कि जो हमसे हाथ मिलाना नहीं चाहता था वो पैगाम भेज रहा है, लेकिन हमने उसे झंडी करा दी। तो अब ये सारे मामला इस पर गुफ्तगू करूँगा, लेकिन मामला हकीकत क्या है कि लॉन्ग मार्च जो है उसमें सुस्त रवि क्यों आई या हिकमत अमली जो है क्यों बदली इमरान खान साहब ने, ये बात भी मैं आपसे करूँगा। पहले आपसे दरख्वास्त है कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक ज़रूर दें। जी नाज़रीन, ताकतवर तबका, ताकतवर लोग सालसी का किरदार अदा करें। अभी गुजरांवाला नहीं पहुंचा, आज पहुंच जाएगा गुजरांवाला लॉन्ग मार्च, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो इस्लामाबाद में लोग बैठे हैं उनकी कांपे टांग रही हैं, यानी टांगे कांप रही हैं, और इसीलिए उन्होंने रेड जोन जो है उसमें इजाफा कर दिया है। यानी पहले ये था कि रेड जोन जो था, जो असल जो आम दिनों में रेड जोन होता था वही रेड जोन था, लेकिन अब उसको हदूद जो है उसकी बढ़ा दी गई है। और राना सनाउल्लाह साहब क्योंकि वज़ीर दाखिला है, उन्हीं ने इंतजाम बढ़ा दिए हैं और मुख्तलिफ इलाकों को घेर के कंटेनर लगा के उनका ये रेड जोन है, और जिसने रेड जोन क्रॉस किया उसकी वापसी मुमकिन नहीं होगी। धमकी है, यकीनन धमकी है। हुकूमत का काम है कि अमन अमान को कायम रखना, लेकिन आईन पाकिस्तान जो है वो एहतजाज, धरना और लॉन्ग मार्च का जो है वो आईनी हक देता है कि आप करें। जमहूरियत का ये हुस्न है, पार्लिमानी निज़ाम में सब कुछ होता है, लिहाजा ये चलना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब ये है कि जमहूरियत का पहला उसूल रवादारी और बर्दाश्त है। हुकूमत अपनी बर्दाश्त को कायम रखे और अपोजिशन सब्र व तहम्मुल से अपनी जद्दोजहद करे। ये है असल जमहूरी रास्ता। लेकिन मामला ये हैं कि अब लोग जो हैं इल्ज़ामात पे आ गए। पहले मैंने कहा कई दफ़ा, अपने भी इलाक़ों में कहा कि जनाब मामला जो हैं सियासी मैदान में होने चाहिए या मामला जो हैं वो पार्लियामेंट में जाके तय होने चाहिए, लेकिन अब उससे बात आगे निकलती जा रही है। पहले अदालत अदालत खेला गया, अब हरजाने खेला जा रहा है। कोई अरबों रुपए के हर्जाने की बात कर रहा है, कोई करोड़ों रुपए के हर्जाने की बात कर रहा है। अनजर शुएब साहब पे जो जनरल रिटायर्ड हैं, वो सहाफ़ी तो नहीं है, लेकिन सहाफ़ियों में वो छाल मार के आ गए, वीलागर है। और उन्होंने जनाब मुख्तलिफ, चूँकि दफाई तजियाकार थे, लिहाजा उनको बोलने का, कैमरे का शौक़ पैदा हो गया, तो अब वो आखिरी उम्र में वो सहाफ़ी बन गए वीलाग के ज़रिए। और उन पर जो है ना वो दावा किया है, उनको नोटिस भेजा है नासिर भट्ट ने, जो नवाज शरीफ साहब के साथ होते हैं, जिनको इन्होंने ये कहा था कि वो मफरूर कातिल हैं, और नवाज शरीफ साहब ने उनको रखा हुआ है, और नासिर भट्ट ने ही अरशद शरीफ को कीनिया में कत्ल किया या करवाया। उस पर उन्होंने उनको नोटिस भेज दिया करोड़ों। अब क्या होता है क्या नहीं होता। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने भी, शहबाज शरीफ पे भी, और दूसरी जानिब मुख्तलिफ लोगों ने भी एक दूसरे पर हर्जाने के दावे किए हैं। हालांकि हमारे मुल्क में इस सरजमीन पर तो कभी किसी को हर्जाना मिला नहीं, लेकिन दबाव के लिए सारा काम होता है। तो हर्जाने के नोटिस भी जारी हैं, अदालत भी खिला जा रहा है। हुकूमत की जानिब से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा जो हैं वो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर कि जनाब लॉन्ग मार्च को रोका जाए, क्योंकि इसमें जो है जत्थे आ रहे हैं इस्लामाबाद पर और वफाक की रिट को चैलेंज किया जा रहा है, लिहाजा तसादम का ख़तरा है, तो इसे रोका जाए और देखें क्या होता है। माजी में तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था जब तक कोई जुर्म होता नहीं उस वक्त तक हम कोई फैसला नहीं कर सकते। हाँ, अगर जुर्म होता नजर आएगा तो अदालतें रात को फिर खुल जाएंगी, ये उन्होंने यकीनदारी कराई। लेकिन अभी देखें कामरान जो है, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, वो पहुँचे हुए हैं। आप देखें उनकी बात पे क्या बात होती है। लेकिन बाकी जो मामला तो उसमें यह है कि शहबाज गिल साहब वो
انہیں نے شروع کیا تھا ننگا ننگا کھیلنا کہ مجھے ننگا کیا گیا، ننگا کیا گیا۔ ماضی میں بھی سیاستدانوں کے ساتھ بہت کچھ ہوا، اس سے زیادہ ظلم ہوئے، اس سے زیادہ سختیاں ہوئیں، ان کو برف کی سیلوں پر سردیوں میں لٹا دیا جاتا تھا ننگا کر کے، لیکن انہوں نے باہر نکل کے کبھی یہ نہیں کہا۔ کیوں؟ کہ وہ شرم و حیا کے تقاضے تھے، وہ کہتے تھے لوگ کیا سوچیں گے، میرے فیملی والے کیا سوچیں گے، میرا خاندان کیا۔ لیکن اب اس دور میں ننگا ننگا کھیلنا جو ہے نا وہ بڑا مزیدار جو ہے نا وہ اپنا ایک سلوگن بن گیا ہے کہ ہمارے بزرگ سینیٹر جو ہیں وہ بھی بار بار کہہ رہے ہیں، بلکہ قسمیں کھا کھا کے کہہ رہے ہیں، کلمہ پڑھ پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ننگا کیا۔ پہلے ماضی میں یہ ہوتا تھا، یہ بھی ہوا، سب کچھ ہوا ہے، قلعے بند بھی ہوئے لوگ اور وہاں پہ بھی تشدد ہوا اور کسی کو نہیں چھوڑا گیا، کپڑے تھے فوراً لا دینے، بلکہ سختی کرنے لی ضروری ہے کہ ننگے پنڈے تھے جناب باقاعدہ مرمت کی جائے تاکہ علاج جلدی ہو جائے، اثر زیادہ ہو جائے۔ لیکن کسی نے کبھی نہیں کہا تھا۔ یہ اس دور کا ایک خاصہ ہے کہ نہیں جی جو بھی گیا وہ کہتا ہے یہ ننگا، جو بھی گیا وہ، بلکہ اب تو سوشل میڈیا پہ یہ بھی مذاق چل رہا ہے کہ جس کو پکڑا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جاتے ہی اپنے آپ ہی کپڑے اتار دیتا ہے۔ اور ایک اس میں فرمائش یہ بھی چل رہی ہے کہ تمام سیاستدانوں کو جو مطلوب ہیں یا جن کے خلاف مقدمے ہیں ان کو سونا ہی ننگا چاہیے، تاکہ جب ان کو گھر سے پکڑ کے لے کے جائیں تو دنیا دیکھے کہ جناب ان کو ننگا کر دیا گیا اور ذمے پڑ جائیں لے کے جانے والوں کے۔ بہرحال یہ کوئی اچھی بات نہیں، اچھے معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ کوئی قابل فخر بات ہے کہ ایسا کیا جائے۔ اگر ایسا کیا جا رہا ہے تو وہ بھی زیادتی ہے، لیکن ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے سیاستدانوں کے ساتھ اور مجرموں کا جیسا سلوک ہوتا رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ آئین و قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن جو خفیہ ادارے ہیں جن کے پاس جاتا ریمانڈ ہو کے جن کو دیا جاتا ہے کہ نہیں جی بھائی صحت مند بندہ آپ کو دے رہے ہیں، پھر وہ اس کی صحت سے پورا کھیلتے ہیں، ہر انداز میں کھیلتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، ماضی میں امیر جماعت اسلامی مولانا طفیل محمد کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ تو اگر آپ سنیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بزرگ آدمی تھے اور وہ ان سے بڑی عمر کے تھے، سینیٹر صاحب سے، سواتی صاحب سے۔ بہرحال کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ اب الزام لگ رہا ہے لانگ مارچ پہ، لانگ مارچ تو چل رہا ہے، لانگ مارچ کو سست کر دیا کہ مطلب اگر 5 دن کا تھا، 5 دن کا بجٹ تھا تو 5 دن کا بجٹ کیجیے جائے، اب یہ 10 دن کا بجٹ ہوگا، 10 کے بجائے 15 دن کا بجٹ ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ لانگ مارچ کی کال جو ہے تو کہاں سے آ رہا ہے مال؟ یہ لانگ مارچ کی کال اور کہاں سے آ رہا ہے مال، یہ بھی ایک سوالیہ نشان چل رہا ہے۔ دوسری جانب جو ہماری تمام ان باتوں کو جو ہم نے نیوٹرل کو للکارا، جو ہم نے اپنے اداروں کے ساتھ جو بدزبانی کی، اس پر بھارتی میڈیا بہت خوش ہے، بھارتی لوگ بہت خوش ہیں۔ تو وہاں ایک میجر صاحب نے عمران صاحب کو بکپ کرتے انہیں نے فی بندے سے $10 امداد مانگ لی کہ جناب عمران خان صاحب وہ کارنامہ انجام دے رہے ہیں جو بھارت اپنی تمام تر دولت لگا کے بھی نہیں انجام دے سکا، لہٰذا ان کی مدد کی جائے اور بھارت کا ہر بندہ جو ہے $10 صرف $10 جو ہے مدد کرے ان کے چندہ فنڈ میں۔ اب دیکھیں آنا یا نہ آنا ایک الگ بات ہے، لیکن اس طرح کرنا جو ہے یہ بھی ہماری کوئی قابل فخر بات نہیں ہے، بے عزتی ہے، جان کے وہ ہمارا مذاق بنا رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے کیا۔ لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں مارشل لا سے مجھے ڈرایا جا رہا ہے، مارشل لا سے ڈرایا جا رہا ہے، میں نہیں ڈرتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں طاقتور طبقہ، وہی طاقتور طبقہ ہوگا جو اسٹیبلشمنٹ ہوگی، اور وہی اسٹیبلشمنٹ میں جس سے ہاتھ میں لانے پر حامد خان نے چھوڑ کے انہیں چپ کر کے سنیاس لے لیا تھا، ایک سائڈ پہ ہو گئے تھے، حالانکہ تحریک انصاف نہیں چھوڑ دی، جس کی وجہ سے وجیہ الدین، جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین، وہ بھی کنارہ کشی کر گئے تھے، وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ میں آیا تھا۔ وہی اسٹیبلشمنٹ طاقتور طبقہ ہے، اسی کو ابھی انہوں نے برا بھلا کہا ہے، دشنام درازی کی ہے، اب اسی سے کہہ رہے ہیں کہ طاقتور طبقہ جو ہے وہ ثالثی کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ تھوڑے بہت جو ہیں خود بھی مطلب خوف زدہ یا پریشان ہیں کہ یہ معاملہ لمبا ہو گیا، حکومت جو ہے وہ ہمیں چھیڑ نہیں رہی، ہمیں پکڑ نہیں رہی، ہمیں مار نہیں رہی، تو یہ معاملہ جو ہے لہٰذا۔ دوسرا وہ جو سست روی کا شکار ہے اس پہ مبشر لقمان نے دعویٰ کیا، بلکہ ایک اپنی ویڈیو میں انہوں نے شیئر بھی کی ہے سوشل میڈیا پہ، کہ اس میں کہا کہ وزیرستان سے لوگ جھنڈے لے کے گاڑیوں میں آ رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ نئی ہے کہ پرانی ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسلحہ بردار جتھے جو ہیں وزیرستان سے آ رہے ہیں، جنہوں نے اسلام آباد پہنچ کے اپنی انی پا دینی ہے۔ یعنی انی پا دینی کا مطلب یہ ہے کہ تصادم کا معاملہ موجود ہے۔ اور جب یہ کہتے ہیں میں مارشل لا سے نہیں ڈرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو جناب طاقتور طبقہ جو ہے وہ آگے ثالثی کرے، ہمیں برابری پہ چھڑا دے، یا مطلب فیس سیونگ، اور ادھر سے نواز شریف صاحب بول نہیں رہتے اور جو بولے ہیں تو انہوں نے کفن پھاڑا کہ نہیں جی
کسی قسم کی کوئی رعایتی دینی، فیس سیونگ کی بات نہیں کرنی. یہ ساری چیزیں جب اکٹھا ہوئی تو پھر یاد آیا عمران خان کو کہ بھائی وہ طاقتور جو ہے نا وہی آ کے ہماری ثالثی کرا سکتا ہے، تو انہوں نے ان کو دے دی. دوسری جانب لگتا ہے رانا ثناء اللہ کو بھی پیغامات گئے کہ بھئی ہاتھ ہلا رکھو، معاملہ کسی طرح کی نہ طے ہو سکتا ہے. لہذا رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فسادی اپنا ایجنڈا بدل لیں تو ہم بیٹھ کے بات چیت کر سکتے ہیں، بلکہ ہم حل نکالتے ہیں مل بیٹھ کے. اس کا مطلب ہے کہ چینجز آ رہی ہے، اور شاید اسی حکمت عملی میں عمران خان نے اپنا لانگ مارچ جو سست روی کا شکار کیا ہے کہ آہستہ آہستہ چلتے ہیں، ان کو سوچنے سمجھنے کا موقع مل جائے. دوسرا جو تعیناتی کا جو مسئلہ ہے وہ بھی اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ 10 دن جو ہیں بڑے اہم ہیں. میں نے بھی پہلے کہا تھا ویلاگ میں 10 دن اہم ہیں، لیکن جو کچھ ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. اب یہ معاملات جو ہیں وہ سیدھے کرنے پڑیں گے، کیوں کہ الزامات سے بات نہیں بنتی. وہ شیخ رشید صاحب جو وہ کنارہ کشی کر گئے ایک سائڈ پہ ہیں، وہ کہتے ہیں آج کل مجھے عمران خان صاحب نے روکا اسٹیبلشمنٹ سے ذرا دور ہے، تو پہلی بار زندگی میں دور ہو گیا ہوں. لیکن ایک بات انہوں نے بڑی زبردست کہی ہے، وہ کہتے ہیں باجی جنہیں گیٹ نمبر 4 سے جانا ہے یا کوئی خواہش مند اسے جاندا تو وضو کر کے جائے. اب سوچ لیں کہ ان کے دل میں ابھی بھی گیٹ نمبر 4 کی جو تمنا ہے، وہ خواہش جو ہے وہ کس طرح مچل رہی ہے، اور وہ اس کی کتنا عزت و تکریم کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی وہاں سے اگر جانا ہے تو جو بھی جائے، مطلب انہوں نے کہا کہ جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی جائے وضو کر کے جائے، یعنی تیاری کر کے جائے، اب نصاب بندی حکمت عملی تیار کر کے جائے تاکہ اس سے کوئی بات ہو سکے. لیکن جو تصادم کی طرف جا رہے ہیں یہ مملکت کے لیے کسی طرح نہیں، عوام کے لیے کسی طرح نہیں. کیوں کہ ہمارے ہاں ابھی تک معاشی بحران موجود ہے. چین کے دورے پہ وزیر اعظم ہیں، قرضوں میں جو ہے وہ تاخیری حربے استعمال کی جائیں گے، وہاں سے اجازت رعایت ریلیف لے لیا جائے گا کیونکہ چین پرانا دوست ہے. لیکن اصل چیز جو ہے وہ ہے کہ جو سی پیک تھا جس میں رکاوٹیں پیدا کی گئی تھی، جو رک گیا تھا، اس کا اگر پارٹ 2 شروع ہو جائے یا اس کا دوسرا مرحلہ شروع ہو جائے تو اس سے جو ہے معاشی حالات بھی بہتر ہو سکتے ہیں، اور ری شیڈول جب ہو جائیں گے قرضے تب بھی اس میں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن مہنگائی لوگوں کو جینے نہیں دے رہی، حکومت کو اس کا بندوبست کرنا پڑے گا، ورنہ چاہے 1 سال بھی گزر جائے، الیکشن چاہے سال اور لیٹ ہو جائے. جیسے مولانا صاحب نے کہا تھا کہ جب یہ پارلیمنٹ جو ہے پارلیمانی نظام میں آئین و قانون کے تحت لوگوں کو ایکسٹینشن دے سکتی ہے تو وہ اپنی پارلیمنٹ کو 1 سال کی ایکسٹینشن کیوں نہیں دے سکتی؟ یعنی یہ بھی ایک کہیں نہ کہیں پس پردہ یہ خیال ہے. لہٰذا یہ سارے معاملات جو سامنے ہیں، چاہے وہ 1 سال کی ایکسٹینشن لے لیں یا 6 مہینے کی ایکسٹینشن لے لیں، معاملہ تو طے ہوگا. اسی طرح کے الیکشن ہی جو ہے پارلیمانی نظام کی بنیاد ہے، الیکشن کرانے پڑیں گے. لیکن موجودہ حکومت کو یہ پتہ ہے کہ موجودہ بحران میں، موجودہ معاشی بحران میں، موجودہ سیاسی بحران میں کسی طرح بھی تاخیری حربوں سے الیکشن نہیں جیتا جا سکتا. اس لیے اس کے لیے ضرورت ہے کچھ وقت کی. وہ بھی تاخیری حربہ اسی طرح یوز کریں جس طرح عمران خان نے حکمت عملی بنائی، اپنی لانگ مارچ میں تاخیری حربہ استعمال کیا. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی اور عنوان کے ساتھ. آپ سے جاتے جاتے ایک ہی درخواست کہ جذباتی نہیں ہو، رواداری کا مظاہرہ کریں، برداشت کریں اور سب کی سنیں. کریں اپنے من کی لیکن سنیں سب کی، اور اپنے جو ہے INN کو جو ہے سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں جس انداز میں آپ کرنا چاہتے ہیں. آپ آزاد ہیں، بول کے لب آزاد ہیں تیرے اور ہاتھ بھی تیرے آزاد ہیں، لیکن اپنی شخصیت کے مطابق، تاکہ تمہاری اپنی شخصیت ڈیمیج نہ ہو. ہم تو بولنے کے لیے آئے ہیں، بولتے رہیں گے، بات کرتے رہیں گے، کیونکہ یہی ہمارا پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، تندرست رکھے. اللہ نگہبان.